साफ दिल औरत की 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि नबी करीम ने फरमाया, अच्छी और साफ दिल औरत की ये 5 निशानियाँ हैं। बुरी औरत के अंदर 3 निशानियाँ पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद इस हकीकत से कोई भी इनकार ना करे कि हम रोज़ नहाते हैं, फिर भी अगले दिन तक पसीने और गिरदो गुबार से जिस्म अट जाता और मैला कुचैला हो जाता है। इसी तरह रोज़ाना सुबह घर की सफाई सुथराई की जाती है और हर हफ्ते घर के जाले साफ़ किए जाते हैं, मगर शाम तक घर दोबारा गंदा हो जाता और अगले दिन तक छतों और दीवारों पर जाले भी दोबारा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम नहाने धोने, सफाई सुथराई करने और दरो दीवार से जाले उतारने में नागा नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नहाना छोड़ बैठेंगे तो सर में जुएँ पड़ जाएंगी, जिस्म पर मैल की तह जम जाएगी और इससे बदबू आने लगेगी। यूं ही कुछ अरसा तक घर की सफाई और झाड़ पोंछ छोड़ देने की सूरत में घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा हम जिस्म, लिबास और घरेलू सफाई को अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए, मगर एक अहम चीज़ ऐसी भी है जिसकी सफाई की तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है दिल। हालांकि दिलों का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम इसे साफ़ सुथरा रखें तो इबादतों में दिल लग रहा होता है। फ़राइज़ के साथ साथ हम नफल भी पढ़ रहे होते हैं, तहज्जुद की भी सआदत मिल रही होती है। लेकिन जब हम इसकी सफाई से तवज्जो हटा लेते हैं तो ये मैला कुचैला और काला पड़ने लगता है। नतीजतन नफल तो नफल, फ़राइज़ भी दिल नहीं लग रहा होता, खुद पर जबर करके नमाजें अदा कर रहे होते हैं। गुनाहों का रुझान बढ़ जाता है और इनसे बचना दुश्वार हो जाता है। और मुसीबत दर मुसीबत ये कि मैला होने के बाद दिल अच्छी बातों का असर भी बहुत मुश्किल से कबूल करता है। लिहाजा दीगर चीज़ों की सफाई के अलावा अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि दिल मैला कैसे होता है और इसकी सफाई के लिए क्या एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन गुनहगार का इत्तिकाब करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले और बख्शिश तलब करे तो दिल में चमक और जिला पैदा हो जाती है, और अगर मज़ीद गुनाह करता है तो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल पर वो जंग चढ़ जाता है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया है कि जिसका तर्जमा ये है, कंजुल अरफान, ऐसा हरगिज़ नहीं है बल्कि इनके कमाए हुए आमाल ने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। मसनद अहमद। मालूम हुआ कि दिल गुनाहों की वजह से काला और जंग वाला हो जाता है, और दिल जंग आलूद होने से बंदा गुनाहों की ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़ाहिरी बीमारियों में नमाज छोड़ना, दूसरों की दिल आज़ारी करना, दूसरों के हकूक़ ज़ाया करना, बड़ों की बेअदबी करना, झूठ, ग़ीबत, चुगली और लड़ाई झगड़े करना वगैरह हमारी अमली ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जबकि बातनी बीमारियों तकब्बुर, हसद, बदगुमानी, रियाकारी, बुग़्ज़, हुब्बे जहाँ और हिस्स वगैरह हमारे ज़हनी सुकून को तबाह कर देती है, जबकि ये दोनों बीमारियाँ क़ब्र व आखिरत में भी सख्त अज़ाब का सबब बन सकती हैं। इसका तरीका ऊपर जिक्र की गई हदीस पाक में ही बयान हुआ कि अगर गुनाह करने वाला तौबा करके बख्शिश तलब करे तो दिल चमक जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करें जब हमें अपने किसी गुनाह का पता चल जाए, बल्कि हमें चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें। रोज़ाना अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और अपने रब से बख्शिश तलब करें। हम जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना ही हमारा दिल उजला व चमकदार रहेगा। दिल उजला रहेगा तो इबादत में लज़्ज़त व सुरूर भी मिलेगा और ज़ौक़ व शौक़ भी बढ़ेगा। जिस्म व लिबास की सफाई अगर शख्सियत निखारती है तो दिल की पाकीज़गी भी अमाल में निखार लाती है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इसकी बरकत से ज़िंदगी की नाहमवारियाँ और दुश्वारियाँ आसान हो जाती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तरह की तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अबू दाऊद हदीस 1518। साफ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, और हमारे प्यारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं।
آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اسی کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط کرتے رہتے ہیں، اعمال صالح بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا بھی یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں بھی نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ، چغلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے، اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے، اور اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیر و شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بھی بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اور اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کر دوں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔